सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल पॉडकास्ट के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं अजहर जावेद, और मेरे साथ साथ दे रहे हैं मेरा अहमद हसन अरबी, जो कि इंटरनेशनल अमूर पर दस्तरस रखते हैं। बड़ी डेवलपमेंट दो तीन खबरें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसमें हम बात करेंगे आर्मी चीफ के दौरा बरतानिया की। वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में हमने इस पे आपको इशारे दिए थे कि बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं, और उसमें बड़ी कोशिशें चल रही थी पिछले 4-6 माह में। दूसरी बात होगी जैद अहमद साहब के हवाले से। कासिम सूरी साहब ने एक नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर रखी है, बल्कि कासिम सूरी साहब क्या, पूरी पीटीआई के हवाले से। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो लाहौर में है। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई है, कोई 2.5-3 घंटे की मुलाकात है। मुलाकात तो में जो चीजें हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, वो सारी तो नहीं बता सकते, लेकिन मोटा मोटा चीदा चीदा बातें जो है वो आपसे डिस्कस होंगी। सबसे पहले आते हैं आर्मी चीफ के दौरा बरतानिया। आर्मी चीफ पहुंचे हैं बरतानिया, और इस वक्त वो वहां मौजूद है। कॉन्फ्रेंस में वो शिरकत करेंगे। पीटीआई की भरपूर नेगेटिव मुहिम के बावजूद पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात बिलाखिर एक ऐसी सतह पर पहुंच गए हैं कि दोनों के दरमियान जो कोऑपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। बड़ी कोशिश की गई थी तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से, पार्लियामेंट में कॉन्फ्रेंस करवाने के दावे किए गए थे, एमपीज को लिखा गया था, हुकूमत को लिखा गया था, वजीर आजम को लिखा गया था। पता नहीं कौन कौन से जराए हैं वो इस्तेमाल किए गए, लाखों पाउंड्स खर्च कर दिए गए लॉबिंग पे, लेकिन सब नाकाम हो गए। तहरीक इंसाफ को एक दफा फिर धूल चाटना पड़ी है इदारों के खिलाफ प्रोपेगंडे में, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडे में। जो ये दौरा है ये बड़ी, इसके पीछे 4-6 महीने की कोशिश थी दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने के लिए। और जिस तरह इस्तकबाल हुआ है आर्मी चीफ का वहां पर, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, ये बहुत बड़ा एजाज होता है। परेड ग्राउंड में, हॉर्स परेड ग्राउंड में, और बरतानवी फौज के दस्ते ने ये इस्तकबाल किया और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसी हवाले से अगले चंद दिन भी बड़े अहम है। उनकी बरतानवी वजीरे जो दाखिला है उनसे भी मुलाकात होने जा रही है। उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी जो पाकिस्तान के हवाले से बात है, मामलात है। इसके अलावा उनके बरतानिया के जो फौज के आला अहदेदारान है उनसे भी मुलाकात होने जा रही है। उनसे भी पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात पे बात होगी। तो इस तरह पहले मरहले में हमने देखा है कि पाक फौज के इस सारे मामले में, पाक फौज की कुर्बानियों को, पाक फौज के खित्ते में अमन के किरदार को पूरी दुनिया सराहती है। और अब इसका एक अमली सबूत आर्मी चीफ जनाब मुनीर को जो इस्तकबाल दिया गया, रेड कारपेट इस्तकबाल दिया गया बरतानिया की सरजमीन पर, वो बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम है। इसके आने वाले दिनों में मजीद जब मुला उसके हवाले से तफसीलात होंगी तो उस पर भी बात करेंगे। अहमद, सॉरी आज आपको थोड़ा सा डिले पे लेके हम्म। आया, क्योंकि ये मेरी एक होम ग्राउंड की न्यूज़ थी, तो इस पे बात की है। तो आप तो आलमी सतह पे चीजें देखते हैं, तो जो तरीके इंसाफ के तनाजुर में अगर देखें तो कितना बड़ा दचका आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो वो इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और वो नाकामी से दो चार हुई है। देखिए, तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन थी वो बिल्कुल सोशल मीडिया ड्रिवन थी। ग्राउंड के ऊपर उसकी जो रियलिटी थी वो बिल्कुल उसके बरक्स थी। सोशल मीडिया पे इनका ह्यू एंड क्राई बहुत ज़्यादा था, प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा था। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ओवर एम्पलीफाई किया। बहुत सारी चीज़ें तो सिरे से ही मौजूद नहीं थी जो इन्होंने फेक न्यूज़ और फेक जो सारी नैरेटिव्स इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बिल्ड किए। तो जब एक इमारत आप बिल्कुल झूठ के ऊपर खड़ी करते हैं तो उसका इवेंचुअली आज नहीं तो कल उसने गिरना होता है। और इतने ज़्यादा अलूफ, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी इनकी नैरेटिव टीम्स थी, जो इनका बयानिया बना रहे थे और जो भी इनकी पॉलिसी को ड्राइव कर रहे थे, वो दुनिया की हकीकत से इतने अलूफ थे कि उन्होंने एक सुसाइडल किस्म की पॉलिसी बनाई और फिर उसी को इन्होंने कंटिन्यूड रखा। इंग्लैंड इनका सबसे बड़ा, आप ये कह सकते हैं कि इट वाज अ कासल फॉर पीटीआई। उनके जितने भी जो जो लोग जो इनके जो यूट्यूबर्स हैं, जो इनके जो क्या उन्हें कहते हैं कि जो सहाफती टेररिस्ट हैं,
وہ سارے بھی ان کے انگلینڈ کے اندر ہی موجود ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ کیمپینز جس طریقے کی پچھلے کافی عرصے سے کر رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے باوجود میں ایک بات، ہم جب سے ہمارا شو شروع ہوا ہے یہ آپ کے ساتھ، میں بارہا دفعہ ہم نے اس بات کو ڈسکس کی ہے کہ ریاستیں ریاستوں کے ساتھ تعلقات بناتی ہیں. جب بالکل آپ ریاست کا کمپیریزن ایک روگ دہشت گرد پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ریاست کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے، تو اس ریاست کے ساتھ تعلقات کو کوئی بھی ملک ایک روگ پولیٹیکل پارٹی کے اوپر ہمیشہ پریفر کرے گا. ایک روگ پولیٹیکل پارٹی کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں ہوتی. پروپیگنڈا کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ ایز اے پراکسی استعمال ہو سکتی ہے دشمن قوتوں کی. لیکن جب ریاستیں ڈیل کرتی ہیں تو ریاستیں پھر ریاستوں کے ساتھ ہی ڈیل کرتی ہیں. اور وہی آپ نے دیکھا، چاہے امریکہ کی اگزامپل ہو چاہے انگلینڈ کی اگزامپل ہو. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ جب سے ہمارا شو شروع ہوا ہے، ہم آپ کو کلیئرلی یہ بات کرتے رہے ہیں، ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ پوری دنیا کی جو طاقتیں ہیں، پوری دنیا کی جو قوتیں ہیں، جو دنیا کی پاورز ہیں، ان کو یہ بات ریئلائز ہو چکی ہے کہ فورن پالیسی ٹرمز میں پاکستان ان کی ایک ضرورت بن چکا ہے. اس بات میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل جو جو لوکیشن ہے، پاکستان کی جو جس جگہ کے اوپر پاکستان لائے کرتا ہے، پاکستان کے جو پاپولیشن انڈیکیٹرز ہیں، پاکستان کا جو آگے فیوچر ویژن ہے، پاکستان نے کس طرف جانا ہے دنیا کے، اس پہ پاکستان کچھ کرے یا نہ کرے، پاکستان کی لیڈرشپ کچھ کرے یا نہ کرے، دنیا کے حالات ایسے ہو رہے ہیں، دنیا میں جنگیں اس طریقے کی ہو رہی ہیں، دنیا میں الائنسز اس طریقے کے بن رہے ہیں، دنیا میں کیمپس اس طریقے کے بن رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت، پاکستان از آف پینیکل امپورٹنس ٹو دا ورلڈ. یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ جی 70 کی دہائی میں پاکستان ٹوٹا، ہمارا بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا، اور پاکستان واز ایٹ اٹس لوئسٹ ایب، انڈیا نے اپنے نیوکلیئر بامز بنا لیے تھے. تو اس وقت جو نیچرل جیو پولیٹیکل سچویشن آف دا ورلڈ یہ ہوئی کہ سوویت یونین نے افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا اور پاکستان اچانک سینٹر سٹیج پہ آ گیا. تو ابھی بھی جو جیو پولیٹیکل حالات ہیں دنیا کے، وہ اس طرح کے کہ ان سب کو پاکستان کی ضرورت ہے. یہ چاہے آپ پاکستان کو تانے جی دیتے رہیں پی ٹی آئی والے اندر سے کہ ہمارے اوپر اتنا قرض ہے تو اتنا قرض ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، پوری دنیا کو پاکستان کی ویلیو کا پتہ ہے، اسی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. سو اور تیسرا جو اس کا امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو لائف لائن ہے، پاکستان کی اس وقت سب سے مضبوط لائف لائن جو پاکستان کو پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، پاکستان کو وہ ایڈوانٹیجز لے کے دیتی ہے جو پاکستان ڈیزرو کرتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی پوری مسلم دنیا میں، لارجر اور پورے ویسٹرن ورلڈ میں بھی، وہ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی ہے. اور یہ جو آرمی چیف کا اگری وزٹ ہوا ہے، یہ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے. تو پاکستان کی ملٹری اور پوری دنیا کے اندر پچھلے 5 سالوں کے اندر اس وقت جو کنونشنل ڈپلومیسی ہے، جو ڈپلومیٹس کرتے ہیں، اس سے کہیں گنا زیادہ پاورفل ہو چکی ہے ملٹری ڈپلومیسی. چاہے آپ رشیا کی بات کریں وہ بھی ملٹری ڈپلومیسی پہ چل رہا ہے، آپ امریکہ کی بات کریں وہ بھی ملٹری ڈپلومیسی پہ چل رہا ہے، آپ چائنا کی بات کریں، اگین ایک اتنی بڑی اکنامک پاور ہونے کے باوجود اس کی ملٹری ڈپلومیسی اور ملٹری بیسز اور وہ سارا کچھ پوری دنیا میں چل رہا ہے. آپ ٹرکی کی بات کریں تو ٹرکی کا تو فارن منسٹر ہی ان کا ایک ایکس انٹیلیجنس چیف ہے، تو وہ بھی اپنی ملٹری ڈپلومیسی پہ چل رہے ہیں. تو اس سارے چینجنگ جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں پاکستان اپنی ملٹری ڈپلومیسی کو اتنی مضبوطی سے جو کیری آؤٹ کر رہا ہے، یہ ایک بہت خوشائن بات ہے، اور یہ بالکل صحیح پاکستان کہہ کو رہے آگے مزید ایڈوانٹیجز لے کے دیں گے. بالکل جی. اور یہ دورہ ایک نئے ایرا کا آغاز ہوگا. میرا خیال ہے کہ جو آرمی چیف ہیں ان کی جو شخصیت ہے یا ان کے جو اقدامات ہیں اس کو لے کے آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ریاستوں کو ریاستوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو یہ آلریڈی دونوں کے درمیان ایک تعاون ہے وہ بہت عرصے سے جاری ہے اور یہ مزید آگے بڑھنے جا رہا ہے. اسی سے جڑی ایک خبر میں آپ کو دیتا جاؤں احمد، جو میرا خیال ہے آپ کے ویورز کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوگی، کہ برطانوی حکام نے جو یہ آپ نے یوٹیوبرز کے حوالے سے بات کی، ان کو، اور خاص طور پر جو ایک نئے صاحب برطانیہ میں آئے ہیں، عمران ریاض صاحب، بڑے سینئر صحافی بھی ہیں، اب وہ یوٹیوب بھی کرتے ہیں، صحافی اور تو اس نہیں کے رہے، علاوہ کچھ اور لوگ. پی ٹی آئی کے چلے کاؤنسلر بنے آپ ہوئے ہیں. آپ بنے ہیں، پہلے ہوتے تھے. چلے یہ اختلاف ہو سکتا ہے ہم میں کہ اس وقت وہ ترجمانی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی. ایک جو خبر وہ یہ ہے کہ حکام نے ان کو بتا دیا ہے کہ برطانوی کے تخریب کاری کی حوالے سے کسی قسم کی کوئی بھی آن لائن ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دی جائے گی. پاکستانی اداروں، پاکستانی ریاست کے خلاف
تقریبی جس طرح کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا اس طرح کی کوئی بھی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ مواد نہیں اجازت دی جائے گی، اور ان کی سخت مانیٹرنگ ہو رہی ہے اس وقت الیکٹرانکلی، اور دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت کیا اس پہ پوسٹ کرتے ہیں، کیا اس کو وہ کس طرح کی جو چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ ان کو بلکہ وارننگ دی گئی ہے حکام کی طرف سے، برطانوی حکام کی طرف سے، کہ آپ نے تخریب کاری کی کوئی بات نہیں کرنی. اور دوسرے بھی جو لوگ ہیں سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، کچھ ایک ریٹائرڈ افسر بھی وہاں پہ ادارے کے موجود تھے، ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے. تو برطانوی حکومت نے اس حوالے سے سختی شروع کر دی ہے. یہ میری خبر تھی، میں نے کہا میں آپ سے یہ شیئر کرتا وہ چلوں تو کہ، اور یہ فیک دوسرے نیوز. لوگوں کے لیے بھی ایک، برطانیہ میں جو رہنے والے جو عام لوگ ہیں پاکستانی، ان کو بھی ایک یہ بلکہ ایک مشورہ ہے کہ آئندہ اس طرح کی بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچئے گا. برطانوی ادارے بھی ان کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور اس طرح کی کوئی غلط پوسٹ، آپ جمہوریت کی بات کریں، آ، جمہوریت کے حق میں بات کریں وہ ٹھیک ہے، لیکن تخریب کاری کی اجازت نہیں دی جائے گی. احمد، آپ ایک بڑا ایشو پچھلے دنوں دیکھا کہ زید حامد صاحب کے حوالے سے ہم نے معاملات دیکھے ہیں. ایک کمپین چلائی گئی ہے قاسم سوری صاحب کی طرف سے ان کے خلاف مذہب کا استعمال کرتے ہوئے. اس پہ کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو، کیا ہے، کس طرح ہوا، کیا ہو رہا اس میں. دیکھیں، سب سے پہلے تو جو لاسٹ آپ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ عمران ریاض خان کے اوپر پابند، وہ انہوں نے کہا ہے کہ تم نے فیک نیوز اور سنسیشنلزم اور اس طرح کا جو گند غلاظت ہے وہ نہیں کرنی، تخریب کاری نہیں کرنی. تو اس کے لیے تو جھوٹ اور یہ فیک نیوز اور تخریب کاری اور فساد پھیلانا زمین پہ، یہ تو اس کے لیے آکسیجن ہے. تو وہ تو بیچارہ زندہ نہیں رہ سکے گا اگر اس کو فیک نیوز کرنے کی اجازت نہ دی. اور اسی وجہ سے وہ انگلینڈ گیا تھا کہ وہاں سے جا کے میں فیک نیوز کی جو اپنی پروپیگنڈا فیکٹری ہے اس کو میں بہت انکریز کروں گا، اور اس کا جو پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ میں لے کے آؤں گا. تو خیر، وہ جہاں تک عمران ریاض کی بات ہے وہ تو یہ دوسرا جو آپ نے بات کی ہے بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے یہ ویسٹ کو اپنا ایک وہ چہرہ دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ تو جی بالکل لبرل ہیں اور سیکولر ہیں اور یہ وہ. اور پاکستان کے اندر یہ ہمیشہ سے پاکستان کی جو سادہ لو عوام ہے اس کا دماغ مذہبی بیانیے کا استعمال کر کے اس کو پلیوٹ کرتے ہیں اور انتشار اور فساد پھیلاتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی انہوں نے جو پاکستان کی فوج کے اوپر حملے، جو ان کے جلسوں میں جو غلاظت ہوتی تھی، جو سڑکوں پہ نکل کے یہ تماشے کرتے تھے، جو لوگوں کے گھروں کو آگ لگاتے تھے، جو یہ لوگوں کی ابلاغ کو آگ لگاتے تھے، اس کا انہوں نے بیانیہ یہی بنایا تھا. جو پاکستان کے آرمی آفیسرز کی فیملیز کی انہوں نے تصویریں نکالیں، ہوں جو یہ انسائٹ کرتے تھے باہر بیٹھ کے کہ آپ اس کو بھی مار دو اور اس کے گھر پہ بھی حملہ کر دو اور اس کے گھر کو بھی آگ لگا دو. بیانیہ انہوں نے یہی بنایا کہ جی ہم تو یہ سو کالڈ جہاد کر رہے ہیں. تو یہ ان کے بیانات ہیں، یہ بشرا بی بی کے، عمران خان کے، کہ تم لوگ جو سڑکوں پہ نکل کے تماشا کر رہے ہو تو تم لوگ تو بہت عظیم جنگ لڑ رہے ہو. اور جو ہوں عمران خان کے ساتھ ہے وہ حق پہ اور باقی سارے باطل پہ ہیں. تو زید حامد صاحب نے پچھلے دنوں ان کو بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کو ان کا اصلی چہرہ دکھایا. انہوں نے یہ ان کو کلیئرلی بتایا کہ آپ لوگ جو کر رہے ہو وہ فساد ہے، اور اگر تم ریلیجن کی بات کرتے ہو، کیونکہ تم یہ فساد سارا مذہب کے نام پہ، مذہب کا استعمال کر کے کر رہے ہو، جھوٹا استعمال کر کے کر رہے ہو، تو یہ جو تم کر رہے ہو یہ زمین پر فساد ہے، اور فساد پھیلانے والوں کی یہ سزا ہے. تو جب پی ٹی آئی کو اپنا یہ سارا بیانیہ جو انہوں نے پچھلے کئی سالوں کی محنت کے بعد دین اسلام کا استعمال کر کے ایک مذہبی بیانیہ بنایا تھا، وہ گرتا ہوا نظر آیا، تو ان کی پوری سوشل میڈیا ٹیم میں جتنے ان کے اٹیک ڈاگز ہیں، جو ان کے فرنٹ لائن اٹیک ڈاگز جتنے بھی ہیں، چاہے وہ عمران ریاض ہو، چاہے عادل راجہ ہو، چاہے قاسم سوری ہو، ان ساروں کو انہوں نے زید حامد صاحب کے خلاف لانچ کیا. اور آپ نے دیکھا کہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں یہ صرف اور صرف وہ زید حامد صاحب کے اوپر روز بات کر رہے ہیں، بالکل پاگل ہو چکے ہیں. تو یہ کیا، جب وہ بھی نہیں ہو سکا تو پھر قاسم سوری نے، اکارڈنگ جو زید حامد صاحب نے پھر ایک ڈیٹیل میں انہوں نے وہ سارا ایکسپلین بھی کیا کہ قاسم سوری نے پھر اسیسنس کو ہائر کیا، قاتل کرائے کے قاتلوں کو ہائر کیا ٹی ٹی پی میں سے، اور ان کو ٹاسک دیا کہ انہوں نے زید حامد صاحب کو اسیسنیٹ کرنا. اچھا، اب یہ جو ہے اس کے ریکارڈز ان کا پی ٹی آئی کا، جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں. عمران خان پہلا امبیسڈر تھا اس بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کا پاکستان کے اندر. اور ہوں قاسم سوری کے بارے میں تو ابھی عمران ریاض خان جو ہے اس نے کہا کہ اس نے دہشت گردوں کا استعمال کرتے ہوئے، ہیومن سمگلرز کا استعمال کرتے ہوئے عمران ریاض خان کو قاسم سوری نے نکالا. تو قاسم سوری کے تو جی. دہشت گردوں کے ساتھ بڑے تعلقات وہ واضح ہیں.
تو یہ انہوں نے کیا، اور یہ کافی عرصے سے انہوں نے عمران خان کے دور میں زید عامر صاحب کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ تھا وہ انہوں نے بین کروایا، اس میں یہ عادل راجہ انوالوڈ تھا، جمائمہ گولڈ سمتھ انوالوڈ تھی، اور یہ ان کا جو زلفی بخاری تھا وہ انوالوڈ تھا۔ انہیں اپنی حکومت نے، عمران خان کی حکومت نے لیٹرز لکھے ٹویٹر کو اور فیس بک کو کہ زید عامر صاحب کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو ڈیلیٹ کیا جائے رپورٹڈلی۔ سو یہ سارے جو معاملات تھے یہ انہوں نے کیے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو میڈیا پہ آ کے ان کے پروپیگنڈا کو روک رہا ہے، ان کے پروپیگنڈا کو ایکسپوز کر رہا ہے، اس کے خلاف ابھی آخری حد تک جا چکے ہیں، مطلب ان کو مرڈر کروانے کی بھی کوشش کی جا ٹھیک ہے، رہی ہے۔ بالکل یہ الزامات ہے، بالکل۔ اچھا، اب ٹائم ہمارے پاس تھوڑا، تو آپ ایک میاں محمد نواز شریف، ان سے ملاقات ہوئی میری لندن سے، ہم کچھ دوست تھے تو ان کو انہوں نے بلایا، اور تقریباً 2.5-3 گھنٹے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا، ان کی باتیں سنی۔ ملاقات تو ٹوٹل آف دی ریکارڈ، لیکن اس میں جو میں کچھ ایک بات کہنا یہ چاہوں گا کہ ہمارے کچھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید میاں نواز شریف ریٹائر ہو رہے ہیں۔ جو مجھے اندازہ ہوا، جو میری ملاقات ہوئی، جتنا میں 20 سال سے ان کو میں جانتا ہوں، جتنا میں نے ان کو کور کیا ہے، میاں محمد نواز شریف ریٹائر نہیں ہو رہے۔ ان لوگوں کی امیدوں پر پانی پھرنے جا رہا ہے، بلکہ پھرا ہوا ہے۔ نواز شریف فلی ایکٹیو ہے، مسلم لیگ نون کی سیاست کو نہ صرف وہ دیکھ رہے ہیں، ریوائیو کر رہے ہیں، بلکہ پنجاب حکومت کے پیچھے پوری طرح ان کی جو تجربہ ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو گائیڈنس دے رہے ہیں، مختلف پروجیکٹس کے پیچھے جو شروع ہو رہے ہیں ان کی مکمل سپورٹ اور ان کے آئیڈیاز ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب کو وہ مکمل طور پر ان کو وہ رہنمائی فراہم کر رہے ہیں، اور ہر معاملے میں وہ ایکٹیو ہے۔ مجھے جو 3 گھنٹے میں نے ان کے ساتھ گزارے، اس میں یہ ہے کہ نواز شریف پوری طرح سیاست میں ان رہیں گے، مسلم لیگ نون کا ریوائیو ہو رہا ہے، اور اگلے مرحلے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ آن گراؤنڈ بھی لیڈ کریں گے۔ نواز شریف صاحب سے جو ملاقات ہوئی، مکمل ریلیکس نظر آئے، مکمل مطمئن نظر آئے۔ وہ چیزیں جو لوگ کہتے ہیں مختلف ان کے حوالے سے، تو ان کے لیے جو پی ٹی آئی خاص طور پر ان کے ہیں سیاسی دشمن، ان کے لیے بری خبر ہے کہ نواز شریف مکمل کنٹرول میں ہے، مکمل گرپ میں ہے، نہ صرف پارٹی میں بلکہ حکومت میں۔ اور انہوں نے جو گفتگو کی وہ آف دی ریکارڈ تھی، اس لیے میں بات زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن نواز شریف کوئی جو سیاست ہے وہ باقی ہے، اور ابھی بھرپور باقی ہوگی، اور ایک نیا فیز شروع ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔